अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। मूनसून के स्पेल्स जारी हैं। दरियाओं में तुग़यानी के बाइस मुल्क के बेशतर हिस्सों को सैलाबी सूरत हाल का सामना है। पंजाब में अमवात की तादाद मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में PDM में पंजाब ने मूनसून के 10वें स्पेल से मुतल्लिक अलर्ट जारी कर दिया है। एक तरफ मूनसून के नए स्पेल की वार्निंग दी जा रही है तो दूसरी जानिब दरियाए सतलुज में भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने का अलर्ट भी जारी हो चुका है। यानी आने वाले 24 घंटे सैलाबी सूरत हाल के हवाले से इंतहाई अहम है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें इस वक्त सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस सब के दौरान हुकूमत के अंदरूनी इख्तलाफात भी खुलकर सामने आ रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी के दरमियान नोकझोंक का सिलसिला जारी है। ख्वाजा आसिफ पर हनीफ अब्बासी ने हुकूमत पर तनकीद करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा था कि अगर उनको इस हुकूमत से इतना ही मसला है तो वो हुकूमत से अलग हो जाए। ख्वाजा आसिफ साहिब कहते हैं कि उन्होंने हुकूमत पर नहीं, इस निज़ाम पर तनकीद की थी। ये बड़ा आसान तरीका है कि जी लोकल बॉडीज नहीं हुए, जी फलां नहीं हुआ, 40 साल का निज़ाम गंदा है। भाई 40 साल तक आप उस निज़ाम का हिस्सा रहे हैं, आज भी उसी निज़ाम का हिस्सा है, उसी को गालियां दे रहे हैं। मैंने वो पॉलिटिशियन देखा, उसने हुकूमत के साथ नहीं चल सकता, उसे वजारत से रिजाइन कर दिया। हुकूमती जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद किया करती थी कि PTI के अंदरूनी इख्तलाफात खत्म नहीं हो रहे, लेकिन अब हुकूमत के सीनियर वज़रा आपस में ही दस्तो गिरेबान नजर आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ और हनीफ अब्बासी के दरमियान जारी लफ्जी गोलाबारी पर राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं? दूसरी जानिब हनीफ अब्बासी अपने बयान पर कायम है। वो कहते हैं कि जिस निज़ाम का हम पिछले 40 सालों से हिस्सा है, इसको बुरा भला कहना ठीक नहीं। ख्वाजा आसिफ साहिब को इस निज़ाम से क्या गिले शिकवे हैं, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, बहुत अरसे से आपके कुछ सख्त बयानात आ रहे थे, सख्त नहीं कहना चाहिए, कुछ सच बयानात आ रहे थे, और जिसमें आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की, आपने जो पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ी उनकी आपने बात की, जो कि एक वैलिड पॉइंट था। आपने करप्शन की बात की। आप एक लॉयर भी हैं, आप जानते हैं कि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, आर्टिकल 19A फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन भी देता है, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है। अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट पे बात करते हैं जिसकी तारीफ होनी चाहिए, जबकि ऑन द अदर हैंड आपकी अपनी जमात के लोग आपके ऊपर तनकीद करते हैं, इसकी क्या वजह है कि जब आप कुछ हकाइक बता रहे हैं तो आपकी जमात के लोगों को आपसे मसला हो रहा है? एक जमहूरी पार्टी है, वहाँ पे जो है खुल के इख्तलाफ जाता है, तो इस पे मेरा नहीं ख्याल कि ना मुझे एतराज़ है ना किसी को एतराज़ होना चाहिए। अगर मेरी पार्टी के अंदर से मेरे खिलाफ आवाज़ें उठती हैं या मेरी राय के खिलाफ आवाज़ें उठती हैं तो कंप्लीट लिबर्टी, उनको बिल्कुल आज़ादी है। और मुझे खुशी है कि ना सिर्फ बाहर से मुझे गालियाँ पड़ती हैं, बल्कि अंदर से भी जो है फ्रॉम विद इन द हाउस जो है वो भी बड़ा सख्त किस्म का क्रिटिसिज्म जो है फेस करना पड़ता है। लेकिन आई टेक इट इन स्ट्राइड, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही सर, अगर मैं बात करूं, जैसे आपने कहा कि तनकीद या गालियों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि डेफेमेशन केसेस भी तब बनते हैं जब किसी ने सच बोला होता है, गालियां भी तब पड़ती हैं जब किसी ने सच बोला होता है। आप पे तनकीद करना और इस चीज़ को हाईलाइट करना, क्योंकि आपकी जमात एक ऐसी जमात है, आप लोग कल तक PTI वालों को कहते थे कि ये लोग हर वक्त लड़ते हैं, लेकिन आपकी जमात के लोग जब आप पे तनकीद करते हैं तो वो कुछ समझ में नहीं आता और फिर वो इस्तीफे की बात भी कर लेते हैं। अब जब उन्होंने इस्तीफे की बात की हनीफ अब्बासी साहिब ने, क्या ये उनका एक अपनी ज़ाती राय थी या उन्होंने किसी की शय पे इतनी बड़ी बात की? बिकॉज यू आर अ सीनियर पॉलिटिशियन। नहीं, किसी ने क्या, मेरी जो क़यादत, जब भी इस्तीफ़ा मतलूब होगा मेरी क़यादत को, मैं डिसिप्लिन की पाबंदी करने वाला शख्स हूँ। और मैं सारी सियासत जो है 35 साल जो है अपनी क़यादत के, अपने कायद के नवाज शरीफ के हवाले से की है। तो जिस दिन चाहेंगे वो सियासत में ले गए आए हैं, मुझे आए थे आज से 35 साल कब, तो जब कहेंगे सियासत से चले जाओ, वो सियासत चले, कोई ज़रूरी तो नहीं है ना। 35 साल बड़ी लंबा अरसा होता है सियासत का। तो सर, अगर सच बोलने वाले लोग चले जाएंगे कि उन्होंने सच बोला है, तो फिर हम पाकिस्तान की सियासत से क्या तवक्को रखेंगे? उन्हीं बंदे दुनिया से भी तो चले जाते हैं ना, तो सियासत से चले जाना तो एक बड़ी छोटी बात है। सही सर, अब अगर मैं बात करूं कि ये जो रीज़न है, क्या वजह है कि आपके दरमियान, बिकॉज यूर अ सीनियर पॉलिटिशियन, दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड हनीफ अब्बासी साहब भी सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, क्या रीज़न है कि उनको आपके खिलाफ ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये बात करनी पड़ी, जिसपे राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि वो अगर कहीं और या उनसे डायरेक्ट बात कर लेते तो बेहतर था, फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या रीज़न है कि उनको अचानक से इस तरह भड़ास निकालनी पड़ी? पता जी, लेकिन मैं तो हर शख्स का क्रिटिसिज्म करने का राइट, मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म अगर कोई करना चाहता है
ضرور کریں, میں ان کا حق جو ہے تسلیم کرتا ہوں. صحیح. تو سر ایک یہ ریزن کہا جا رہا ہے یا ایک ہمارے پاس ایک انفارمیشن ہے کہ آپ نے پنڈی میں ایک کنونشن لوکل پولیٹکس کے اوپر کوئی بات کی تھی, یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یا یہ اس کے ریٹیلیشن میں ایک جواب آ رہا ہے؟ از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں, یہ میں پرانی بات ہے, اس وقت تو ہم اپوزیشن میں تھے, if I remember it correctly, جب یہ واقعہ ہوا تھا, بالکل آپ سے کریکٹ کہہ رہی ہیں. لیکن جو ہے اگر یہ ریزن ایٹریبیوٹ ہو رہا ہے تو آئی ڈونٹ نو, میں کوئی اس میں قیاس رائے نہیں کرنا چاہتا, قطعی طور پہ قیاس رائے نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ کیا ہوا تھا اور آج سے میرا خیال ہے کچھ 4 سال پہلے کی بات ہے. صحیح سر, یو آر بینگ ویری پولائٹ, لیکن کل رات کو حنیف عباسی صاحب ایک شو میں موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ ہائیبرڈ نظام کی بات اپنے منہ پر تماچا ہے. آپ نے ڈیورنگ وار بھی کہہ دیا کہ اپنے گندے کپڑے ہم نے آپ کے گندے کپڑے یورپ اور یو ایس اے کے دھوتے رہے ہیں. یہ بھی انہوں نے ایک الزام لگایا جو آپ نے ایک بات کی تھی کہ وی ہیو بین ڈوئنگ دس ڈرٹی ورک. یہ آپ کی ایک رائے تھی اور اس کو ایک شو میں بیٹھ کے ڈسکس کرنا بجائے اس کے کہ وہ ایک شو میں ڈسکس کرتے, وہ آپ کو ڈائریکٹ کال بھی تو کر سکتے تھے, یا کوئی درمیان میں کوئی صلح صفائی کرانے والا بھی تو ہو سکتا تھا, کیونکہ آپ کی جماعت تو ایک پرانی سیاسی جماعت ہے. کہ میں پھر کہوں گا کہ میں سب کی رائے کا احترام کرتا ہوں, چاہے وہ گالی کی صورت میں ہی رائے ہو یا میرا مطلب کرٹیسزم کی صورت میں ہو. دیر لبرٹی, میں نے اب ایک عمر گزار دی ہے, اب میں کیا اس عمر میں لوگوں پہ اعتراض کروں, میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں جو بات کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, اللہ سب کو خوش رکھے. سر یو آر اے گریٹ پولیٹیشین. ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ مجھے اس حکومت سے نہیں بلکہ نظام سے مسئلہ ہے. سر یہ نظام تو کب سے ایسے ہی چل رہا ہے, اچانک سے آپ کو اس نظام سے کیوں مسئلہ ہوا؟ دیکھیں, میں نے اگر آپ میرا پولیٹیکل کیریئر دیکھیں تو میں وقتاً فوقتاً, ناٹ آن ڈیلی بیسس, لیکن کبھی نہ کبھی جو ہے 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد جو ہے سیشن میں کسی پروگرام پہ جو ہے میں ضرور اٹیک کرتا ہوں. اور میری بڑی ادنا سی اور ناچیز رائے ہے کہ ہم نے اللہ کے فضل سے شہباز شریف کی قیادت میں بہت اچیو کیا ہے. پچھلے 1.25 سال میں جس کو میں ہائیبرڈ سسٹم کہتا ہوں اس نے کمال کر دیا ہے, اس سسٹم نے شہباز شریف کی قیادت میں, اور ڈیفینیٹلی جو ہے اکراس دی سٹی پنڈی میں بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں یہ جو سلسلہ چل رہا ہے, اس نے جو اللہ کے فضل سے مدد تو اللہ کی ہوتی ہے ہر معاملے میں, اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. لیکن یہ 3-4 جو ایک آپ کے کہہ سکتے ہیں نا مائل سٹونز جو ہیں ہم نے کراس کیے ہیں, یا ایک جو چیزیں ناممکن یا کم از کم میں کہوں گا کہ مشکل قرار پاتی تھیں, وہ کر کے دکھائی ہیں ہم نے. آپ اکانومی کے فرنٹ سے سٹارٹ ہو جائیں. میں نے کل بھی کہا ہے, آج پھر کہوں گا کہ اتنے زیادہ مائل سٹون ہم نے کراس کیے ہیں 1.25 سال کے اندر, اور وہ اسی جو ایک جوائنٹ ایک ایفرٹ ہے جس میں فوج جہاں پہ وہ سرحدوں کی اور پاک سرزمین کی حفاظت کر رہی ہے, ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی بھی جو ہے آبیاری کر رہی ہیں, جہاں پہ وہ اپنے خون سے آبیاری کر رہے ہیں اس ملک کی سلامتی کی. اسی طرح ان کی جو محنت اور ان کی توجہ, ان کا فوکس جو ہے وہ ہمیں جو ہے اکنامک ایک میس سے جو ہے وہ باہر نکال کے لے کے آیا ہے. انڈیکیشن ساری جو انڈیکیٹرز جو ہیں الحمدللہ سارے انڈیکیٹرز جو ہیں نا وہ ترقی کی طرف جو ہے, درستگی کی طرف جو ہے رواں دواں ہے. اس کے بعد اتنی بڑی جنگ جیتی, اتنے بڑے دشمن سے, ازلی دشمن کے جو 5 گنا ہم سے بڑا ہے, اس کا جو ہے ہم نے جو ناک جو ہے وہ مٹی میں رگڑا ہے, مودی کا غرور جو ہے خاک میں ملا دیا ہے. یہ بھی اسی سسٹم کی جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچیومنٹ ہے. اور اس میں ہماری افواج نے جو ایک بے مثال جو ہے جرأت اور بہادری کے ساتھ جو جنگ لڑی ہے وہ بھی ایک مائل سٹون ہے. اس کے بعد جو ہے یہ 2 بہت بڑے اچیومنٹس ہیں. اور دہشت گردی کے خلاف دیکھیں جتنی انویسٹمنٹ جو ہے خون کی اور جانوں کی انویسٹمنٹ جو ہے اس
جنگ میں جو ہماری افواج کر رہی ہیں، اور ہمیں گریجولی جو ہے ہم اس سے بھی قابو پا رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے جو ہے وہ اس پہ مکمل قابو جلد پا لیں گے، کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ صحیح۔ تیسری جو سب سے بڑی بات جو ہے کہ ڈپلومیٹکلی جو ہمارا سٹیٹس جو ہم نے اچیو کیا ہے اس 1.25 1.5 سال کے اندر، جو ہے پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے۔ ہمارا جو ایک ایشیا جو کی جو ایک یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایشیا کی صدی ہے، یہ جو جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں چائنا کی لیڈرشپ کے اندر جو ہے ایشیا ایک بہت بڑا پلیئر جو ہے وہ ایمرج ہو رہا ہے، جس نے ڈٹرمن کرنا ہے آنے والے سالوں میں اور دہائیوں میں کہ دنیا نے جو ہے اس ہماری جو ہمارا جو گلوب ہے یا ہماری جو دنیا ہے، اس نے کس طرف کیا رخ جو ہے وہ اپنانا ہے۔ تو ہم اس کا پارٹ ہیں، بڑا ایک سگنیفیکنٹ پارٹ ہے اس سے۔ یہ جو مارچ ٹوورڈز پروگریس ہے جو ایشیا کی، اس میں پاکستان کا ایک بڑا مقام ہے، اور یہ پچھلے 3-4 دن کی تصویریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹی وی کی سکرینز پہ، وہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ پاکستان کا لیڈرشپ جو ہے وہ کس طرح اس کو اکنالج کیا جا رہا ہے، کس طرح وارمتھ کے ساتھ جو ہے اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کس طرح جو ہے ان کی جو ہم نے فتح ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کو اکنالج کیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں چاہے وہ ایس سی او کی کانفرنس یا ادروائز جو ہے مودی تو رول گیا ہے، تو اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ شکر بجا لانا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اور جو اس وقت لیڈرشپ جو ہے ان کی جو مہارت ہے یا ان کی جو سر یہ آپ نے جتنی بات کی اس میں تو یہ ہائیبرڈ نظام کا ہی کریڈٹ ہے۔ اگر میں ہائیبرڈ نظام کی بات کروں تو جس وقت ٹرمپ صاحب نے ملاقات کی تو انہوں نے بھی انہی سے ملاقات کی جو ان کو لگا کہ ان سے بات کرنا مناسب ہوگا، انہوں نے سول جو قیادت تھی اس کو اتنی ترجیح نہیں دی۔ اس طرح اگر ایس سی او کی میں بات کروں تو وہاں پہ بھی جن کی پریزنس باقاعدہ نظر آئی وہ ہم سب نے ٹی وی پہ دیکھا۔ اب یہ کچھ ریالٹیز ہیں، ان ریالٹیز کو اس وقت پاکستان دیکھ رہا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ آپ کی پارٹی کو اس بیان کے اوپر بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہائیبرڈ نظام کی بات کیوں کی، جو کہ ایک ریالٹی ہے، اور اس کے علاوہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام بیسیکلی مارشل لا ہی ہے۔ تو سر کچھ چیزیں اگر صحیح چل رہی ہیں تو ان کو مارشل لا سے کیوں کنیکٹ کیا جا رہا ہے؟ اطہر من اللہ صاحب ایک مارشل لا میں وزیر رہے ہوئے ہیں، پہلے ان کو اپنی جو ہے اوقات یا اپنا جو ہے گریبان میں جا کے دیکھنا چاہیے، اپنی ماضی میں جو ہے نا ذرا تھوڑا سا سفر کر کے دیکھنا چاہیے کہ ان کی کیا اوقات تھی جب مارشل لا لگا تھا، اور مارشل لا میں وہ ایک پروونشل منسٹر تھے، یعنی کہ حالت دیکھ لیں ان کی ایمبیشنز کی اور ان کی اوقات کی جو ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ ماضی میں اگر یہ پارٹنرشپ اس طرح اچیو ہوتی، اور کوئی ڈھکی چھپی پارٹنرشپ نہیں ہے سول میں اور ملٹری بیوروکریسی میں، جو پارٹنرشپ جو ہے پہلے بھی رہی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اسٹمبل کی یہ پارٹنرشپس جو ہیں، اور پھر ایک نئے سرے سے جو ہے ہمیں پھر دوبارہ سٹارٹ کرنا پڑا، سے بارہ سٹارٹ کرنا پڑا، چوتھی بار، پانچویں دفعہ، یہ 4-5 دفعہ ہو چکا ہے ہمارے وطن کے اندر۔ تو میری اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اس کمبینیشن کو، میری دعا ہے، اور بڑے میاں صاحب میاں نواز شریف کی بلیسنگز ہیں، ہماری پروونشل گورنمنٹس جو ہیں، پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے اللہ کے فضل سے وہ بھی پرفارم کر رہی ہے، میری دعا ہے باقی گورنمنٹس بھی جو ہے نا ان کو بھی 4 چاند لگے۔ اگر باقی گورنمنٹس کامیاب ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں، تو وہ بھی اس میں بھی پاکستان کا فائدہ ہے، کیونکہ ہمیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو کوئی رقابت نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا کوئی جو ہے نسل العین تو ایک ہی ہے نا، یہ ملک ہے، اگر سب مل کے اگر اس نسل العین کو پانے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک کے تمام جو پرابلمز ہیں وہ حل بھی ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی نسلیں جو ہیں ہمیں کوئی دعا کے ساتھ ہی یاد کریں گے۔ صحیح سر، اب ایک طرف ٹرمپ صاحب کے کچھ تحفظات بھی ہیں، ایک یو ایس اے بلاک ہے، آن دا ادر ہینڈ ایک طرف چائنا کا بلاک ہے اور اس کے ساتھ روس کا بلاک ہے۔ پاکستان کو یہ تحفظات دور کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا، اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستان کس بلاک کی طرف ہوگا، یو ایس اے کی طرف ہوگا یا چائنا رشیا کی طرف؟ دیکھیں ہماری ڈپلومیسی جو ہے نا وہ اسی میں، اس کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم جو ہے کہ ایک بلاک کے ساتھ ہماری وابستگی جو ہے دوسرے بلاک کو افیکٹ نہ کرے،
اور ہمارا کسی بلاک کے ساتھ شامل ہونا جو ہے کسی بلاک کے خلاف کو مخالفانہ وہ ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہو ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اسی کا نام ڈپلومیسی ہے صحیح. کہ آپ الائن بھی رہیں اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نو بڈی فیلز تھریٹنڈ اباؤٹ اٹ اور نو بڈی فیلز unhappy about it, you know. ہمیں ڈپلومیسی کا فن جو ہے یا اس کا جو آرٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے تمام جو فریقین ہیں اس وقت دنیا کی سیاست میں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات. بالکل سر، اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے، خاص طور پہ پنجاب میں جس طرح سے سیلاب آیا ہوا ہے، اس پہ آپ کی حکومت کے اوپر بہت سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کہیں کیمپ لگتا ہے تو وہ کیمپ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہاں پہ جانا ہوتا ہے، میڈیا کوریج ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کیمپ ہٹا دیا جاتا ہے. پھر اگر کھانے کی بات کی جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ کھانا لوگوں کو مل نہیں رہا. ابھی ریسنٹ ایک ایشو یہ ہوا کہ ایک پی ایم صاحبہ کے اکاؤنٹ سے، سی ایم صاحبہ کے اکاؤنٹ سے ایک پکچر اپلوڈ ہوئی جو کہ 2023 کی تھی اور کہا جاتا ہے کہ وہ OLX سے اٹھائی گئی تھی. سر یہ اس طرح کے مسٹیکس کیوں ہوتی ہیں کہ اگر کسی واش روم کی پکچر لگ رہی ہے تو وہ آن دا گراؤنڈ ریئلٹی کی نہیں ہے، وہ ایک انٹرنیٹ سے اٹھا کے تصویر ڈالی ہوئی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ میں کوئی چیزوں میں ان حالات کے اندر اگر کہیں پہ 100% پرفیکشن جو ہے آپ کو نظر نہیں آ رہی تو آپ کو الاؤنس دینا پڑے گا. لیکن مریم نواز جس طرح محنت کر رہی ہیں اور جس طرح ان کی پریزنس جو ہے آل اوور پنجاب جو ہے وہ فیل ہو رہی ہے، ہر جگہ جہاں جہاں پانی جا رہا ہے پانی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جا رہی ہیں اور ان علاقوں میں جا کے لوگوں کی جو ہے وہ داد رسی کر رہی ہیں، لوگوں کے آنسو پوچھ رہی ہیں، ان کو جو ہے یقین دلا رہی ہیں کہ پانی جب گزر جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ان کی ریکنسٹرکشن میں جو ہے مریم نواز ان کے ساتھ ہوگی، حکومت پاکستان ان کے ساتھ ہوگی، حکومت پنجاب ان کے ساتھ ہوگی. یہ اس وقت دلاسا دینے کا وقت ہے اور جو بھی اس وقت ٹیمپرری ان کی ضروریات جو ہیں ان کو پورا کرنے کا وقت ہے. لیکن لانگ ٹرم پلان میں جو ہے ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا اعتماد ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ ریکنسٹرکشن کا جو پروسیس ہوگا اس کو بھی کامیابی کے ساتھ ہینڈل کریں گے. صحیح. سر ایک پی ٹی آئی کا سوال بھی آپ سے کرنا چاہوں گی کہ دس از ویری انفارچونیٹ کہ جب بھی سیاست ہو یا کچھ بھی ہو تو خواتین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ پھر مریم نواز صاحبہ ہوں، اس سے پہلے بی بی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں. آج علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ جس وقت وہ پریس ٹاک کر رہی تھی ان کے اوپر کسی نے ایک انڈا پھینک دیا، کسی خاتون نے. اب الٹیمیٹلی الزام لگے گا کہ وہ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی بندہ تھا، آن دا ادر ہینڈ یہ پولیس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ تھے. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ کسی بھی فیمیل کے ساتھ ایسی حرکت ہونا اور پاکستان جیسے ملک میں کوئی یہ جینڈر جو ہے اس کی جو ہے نا میں اب دیکھیں ایک طرف جو ہے خواتین جینڈر ایکویلٹی مانگتی ہیں، دوسری طرف جو ہے جینڈر جو ہے ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ بھی مانگتی ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک جیسا ہی جو ہے کہ آپ بلیو کرتی نا جینڈر ایکویلٹی میں. بالکل سر. تو پھر یہ وائی پک اپ دس تھنگ کہ جی خواتین کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اس طرح تو یہ لیکن سر یوں انڈے مارنا، کسی پہ سیاہی پھینک دینا، یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. میرے منہ پہ انہوں نے سیاہی پھینکی تھی. بالکل پھینکی تھی نا، یاد ہوگا آپ کو. بالکل سر. کسی نے کنڈیم نہیں کیا تھا. میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں، چاہے کسی کے ساتھ ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو یا پی ایم ایل این کے ساتھ ہو یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو. اور ماضی میں جس طرح کی لینگویج جو ہے بیگم کلثوم نواز جو ہے مرحومہ جب بیمار تھیں اس ہاسپٹل کے سامنے جس قسم کا دنگا مشتی اور تماشا لگایا ہوا تھا پی ٹی آئی نے لنڈن میں، اور جس طرح پھر مریم اورنگزیب کے ساتھ میں وٹنس ہوں جو مسجد نبوی، اس سے زیادہ بڑی جگہ تو کوئی نہیں نا دنیا میں، کائنات میں کوئی نہیں ہے. انڈیڈ. جو ہمارے حرمین جو ہیں ان کے کوئی نہیں ہے. وہاں پہ بال کھینچے گئے، گالیاں، ننگی گالیاں جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس، وہاں پہ حکم ہے کہ آپ کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے تھی، وہاں پہ ماں بہن کی ننگی گالیاں تھیں. This is very unfortunate, sir. This is very unfortunate. اس کے بعد جو ہے نا مجھ سے کوئی زیادہ بات نہ اسٹاپ کروائیں. بالکل صحیح سر. سر اگر میں بات کروں پی ٹی آئی جس طرح سے کمیٹیوں سے استعفے دے رہی ہے، ہاؤ ڈو یو سی دس کہ یہ کیا ٹھیک کر رہے ہیں، کیا یہ غلط کر رہے ہیں، اور کیا اس کے بعد ان کے ساتھ مذاکرات کیے جانے چاہیے یا نہیں؟ I'm no one to judge whatever they are doing. This is ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے، وہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. It is up to them to judge, you know. I'll not
comment on that. बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर पार्लिमान की सियासत से दूर चली जा रही है। कमेटियों से इस्तीफे, ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट और अब असम्बली के बाहर असम्बली। पीटीआई हर गुजरते दिन के साथ वापस अपनी पुरानी रविश बरकरार करती जा रही है। ऐसे में आज अडियाला जेल के बाहर एक इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत वाकया पेश आया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया के साथ गुफ्तगू के दौरान 2 ख्वातीन ने उनको अंडा मार दिया। अंडा मारने वाली ख्वातीन को पीटीआई के कारकुनान ने घेर। ये वाकया कैसे पेश आया, मुलाहिजा फरमाइए। तरीके से अफगानिस्तान में जो मुतासिर हुए हैं लोग उनकी मदद करें, और उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा वाकया है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अलीमा खान के साथ होने वाले इस इंतहाई अफसोसनाक वाक़े और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े दीगर अहम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर उमैर नियाजी। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आज एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, अलीमा बीबी खड़ी थी और किसी ने उनको अंडा मारे, खातून ने, 2 ख़वातीन थी। सर क्या हुआ, ये कुछ आप हमें बताएंगे? क्योंकि पुलिस की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि वो आपकी पार्टी के ही लोग थे। अगर आपकी पार्टी के लोग थे तो अपनी ही पार्टी के अलीमा बीबी के ऊपर अंडा फेंक देना। देखिए, पुलिस का तो रवैया नहायत ही शर्मनाक रहा है। ये खाली इस दौर की नहीं बात, मगर आज का खाली अगर स्पेसिफिकली इंसिडेंट देख लें तो पुलिस ने पूरी फैसिलिटेशन की है उन औरतों को भगाने की, और गाड़ी को बाकायदा एंड तक रास्ता दिखाया कि किस तरफ से निकलना है जहाँ निकलने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो जहाँ पुलिस इस तरह की फैसिलिटेशन कर रही हो तो ये हमारे दौर की अक्कासी कर रहा है कि मतलब पास्ट में भी दौर गुजरे हैं, बुरी से बुरी आमरीत गुजरी है, कभी भी औरतों 4 दीवारी तक नहीं मामला गया। और आज आपने देखा जिस तरह से, मतलब हम तो इसका बार बार चिल्ला चिल्ला के मीडिया पे बात करते थे कि लोगों के घर तोड़े गए, लोगों की औरतों पे हाथ डाले गए। आज आपने उसका एक अमली नमूना कैमरे के सामने भी देख लिया, और कैमरे ने एक एक अक्स रिकॉर्ड किया। क्या तो सर कैमरे ने तो गाड़ी का नंबर भी रिकॉर्ड किया है। वो खातून मास्क वाली हैं, वो भी मतलब अगर पहचानना जाए तो बाद में पहचानी भी जा सकती हैं। अब तक आप लोगों ने कोई FIR करवाई है? देखिए, दरख्वास्त दे दी है, हमारी एक वकील साहिबा हैं, उनकी मुद्दईयत में दरख्वास्त जमा हो गई है। बाकी देखें, पुलिस ने अगर एक्शन लेना हो तो वो उसी वक्त डिटेन कर सकती थी। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस तो हो गया था, उन्हें जाने क्यों दिया गया? क्या ये पुलिस, ये भी तो हो सकता है कि मतलब आप खुद लॉयर हैं कि जब इतना ज़्यादा प्रोसेशन होता है फिर उससे बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो शायद उस वक्त उनको ऐसा लगा कि अभी ये जाएं, बाद में कोई कार्रवाई कर लेंगे। से वो देखिए प्रिजन वैन, देखिए इतने कारकुनान को उठाया जा सकता था, 2 औरतों को प्रिजन वैन में नहीं डाला जा सकता था। ये तो देखें बच्चे को पता है कि किस तरह से ये चीज़ें मनूवर की जा रही हैं। अभी तक कोई आइडेंटिफाई नहीं हो सका, क्योंकि कह रहे हैं कि ऑल गवर्नमेंट ग्रैंड अलायंस की ये कोई ख़वातीन थी, KPK से ही आई हुई थी, कोई यहाँ पे कोई इनकी हो रही थी एसोसिएशन वगैरह, वहाँ पे आई हुई थी। ठीक नाम लिया, ऑल गवर्नमेंट की अलायंस की है, तो हम भी यही कह रहे हैं। सही है, एम्प्लॉइज ने हज़फ कर दें, बाकी तो पता है किसकी है। सही। और सर अभी अलीमा बीबी के बेटों की जो जमानतें हुई, क्या ये हुकूमत की तरफ से कोई ठंडी हवाएं आ रही हैं और हम खान साहिब को भी जल्द बाहर आता हुआ देख रहे हैं? नहीं, देखें ठंडी हवा तो तब होती कि ठीक है एग्जीक्यूटिव का काम है, वो जबर करती है, गलत मुकदमे बनाए जाते हैं, मगर अदालतों का काम होता है कि फौरी रिलीफ देना। 96 अगर शारेज़ का मुकदमा उठा लिया जाए, शारेज़ की इतनी इररिफ्यूटेबल एविडेंस ऑन रिकॉर्ड थी कि खाली शारेज़ ने नहीं, उसके दोस्तों ने भी अपनी IDs पे चढ़ाई हुई थी कि वो 9 तारीख को लाहौर में था ही नहीं, वो था ही चित्राल। तो उसको तो डिस्चार्ज करना चाहिए था, जब मुकदमे को डिस्चार्ज ही नहीं किया। और ऑलरेडी नज़ीर मौजूद थी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद उस केस में डिस्चार्ज हुए, मुतअद्दिद और लोग भी उस केस में डिस्चार्ज हुए, तो डिस्चार्ज नहीं किया गया। बेल कोई आप लोगों की तरफ से एप्लीकेशन दी गई जज साहब को? ओरली कितनी दफ़ा रिक्वेस्ट किया गया, मगर आपने देखा रिमांड स्टेज पे जज ने उल्टा रिमांड दे दिया, और जो कि बनता ही किसी तरह से नहीं था। और मज़े की बात है कि 2 साल बाद पुलिस ने डंडा भी बरामद किया है, तो ये तो पंजाब पुलिस का कारनामा है। रख के बैठे थे कि कुछ दिनों तक पुलिस आएगी या कुछ सालों तक तो मैं ये डंडा उनको दूंगा। ये तो सिस्टम का डंडा है ना, ये तो कहीं से भी बरामद हो सकता है। और सर अब अगर ओवरऑल मैं बात करूं इस्तीफे देने, ये कुछ जस्टिफाइड नहीं है सर। इस्तीफे देने पर जिन लोगों ने अभी तक इस्तीफे नहीं दिए उनकी लिस्ट भी जारी होगी, हो सकता है उनमें से बहुत से लोग पाकिस्तान में ना हो, लेकिन ये पार्टी में क्या हो रहा है? आप लोग टफ टाइम लेने के बजाय आप मैदान खाली छोड़ के आ रहे हैं। अच्छा देखें, ये एक पॉइंट लिहाज से आपका पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है कि कमेटीज़ का फंक्शन क्या होता है। कमेटीज़ होती है अकाउंटेबिलिटी का फोरम है, और देखें खाली स्पीचेस के ज़रिए अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। फ्लोर ऑफ द हाउस पे कितने लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है, गिने चुने लोगों को मौका मिलता है। मोस्टली लोग तो बजट के सेशन पे ही बोलते हैं, वरना नॉर्मल हालात में आप लोगों की स्पीचेस नहीं सुनेंगे। तो ये कमेटीज़ होती हैं जहाँ आप ब्यूरोक्रेट्स को भी ग्रिल करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे भी खुल के बहुत होती है। मगर मसला क्या बना है, देखें हमें ये क्यों स्टेप उठाना पड़ा है। जो कमेटीज़ खालिसतन PTI के हिस्से में आई, सबसे बड़ी उनमें PSC हो गई,
ہیومن رائٹس کی ہوگی. اب ہیومن رائٹس کی کمیٹی کا کیا احوال ہوا کہ 2 دفعہ خالی اجلاس ہونے دیا، اور خالی مسئلہ کیا تھا کہ ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین نے کیوں 26 نومبر کے واقعے کا نوٹس لیا، کیوں اس نے پیمز کا ریکارڈ منگایا. لیکن صرف ناراض ہونا تو یہ کوئی نہیں ہے نا، پھر وہیں پہ رہے نا، تاکہ ٹف ٹائم تو دیتے رہیں. نہیں، وہاں پوری کوشش کی نا. دیکھیں 1.5 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے. دیکھیں 2 دفعہ خالی کمیٹی کی میٹنگ سر ہوئی. اب تو حکومت بالکل ایزی ہو گئی ہے کہ چلو نہیں، دیکھیں اسمبلی کے باہر ایک اسمبلی لگا رہے ہیں، وہ بھی کب تک چلے گی؟ دیکھیں ایزی اس سینس میں ضرور ہو گئے کہ وہ اپنی مرضی کی لیجسلیشن پاس کریں گے کہ مطلب کمیٹیز میں، تو وہ آلریڈی دیکھیں پہلے کر کیا رہے تھے، سسٹم بلڈوز کر رہے تھے. آپ موسٹلی ان کی لیجسلیشن اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کمیٹی میں جاتی نہیں تھی. کیا کرتے تھے، ریزولوشن ٹیبل آپ لوگوں کی آواز ہم تک آ جاتی تھی نا، جو آپ لوگوں کا وہاں احتجاج ریکارڈ ہوتا تھا وہ عوام تک آتا تھا، عوام کو آگہی ہوتی تھی کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، آپ لوگ اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کراتے تھے. ڈو یو تھنک کہ اٹس اے وائز ڈیسیژن؟ دیکھیں لانگ ٹرم میں یہ جسٹیفائڈ ہوگا ڈیسیجن، شارٹ ٹرم میں لگ رہا ہے کہ شاید نہیں. دیکھیں سسٹم کو جو ہے نا کافی سارا اس بات نے شیک کیا ہے. اگر شیک نہ کیا ہوتا تو کیا امر مانے تھا اسپیکر صاحب کو اب تک جتنے بھی استعفے آئے ہیں قبول کر لینے چاہیے تھے نا، وہ کیوں نہیں کر رہے؟ شاید وہ آپ کو چانس دے رہے ہیں. نہیں، چانس نہیں دے رہے، وہ سسٹم کو چانس دلانا چاہتے ہیں. انہیں ریئلائزیشن ہے، ان کی نیت تو صاف ہی ہے، ان کی نیت اس میں صاف ہی ہے کہ کوئی تو ریئلائز کر لے، چاہے آپ کر لیں چاہے وہ کر لیں. کینوس سے دیکھیں، ٹھیک ہے، ان کی نیت بالکل صاف ہوگی، ٹھیک ہے، میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا، مگر میں اوور آل سسٹم کی نیت پہ شک کر رہا ہوں کہ سسٹم کمپلیسٹ ہے. سسٹم چاہتا ہے کہ تحریک انصاف سسٹم کا اتنا ہی حصہ بنے جتنا اس سسٹم کی سروائیول کے لیے ضروری ہے، اس سے بیونڈ وہ تحریک انصاف کو کسی طرح کا رول نہیں دینا چاہتا. صحیح. اور گنڈا پور صاحب کا جو ایک خان صاحب نے شکوہ کیا کہ یہ مجھ سے ملنے آ سکتے ہیں سپریم کورٹ میں کوئی اپلیکیشن دے کے، کیوں ڈیلے کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب؟ مطلب مل آئے، خان صاحب کا حکم آ گیا، آپ لوگ تو مانتے ہیں ان کا حکم؟ نہیں، 100% ملنا بھی چاہیے، اور ان کے بقول انہوں نے 4 دفعہ کوشش بھی کی ہے. ابھی سپریم کورٹ بھی دوبارہ پٹیشن دی تھی جس میں سگنیچر کا کچھ ایشو بن گیا تھا، مگر میں کہتا ہوں اس سے برعکس دیکھیں اجازت ملتی ہے نہیں ملتی. بینگ لیڈر آف کے پی کے، ٹھیک ہے، کے پی کے کی کمانڈ ان کے پاس ہے، ان کا ایک پروگیٹو ہے، انہیں اپنے چیف سیکرٹری کے تھرو کنوے کرنا چاہیے. اجازت ملتی ہے نہیں، انہیں ہر ہفتے ملاقات والے دن آنا چاہیے. بالکل. اور الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. کوئی کیوں نہیں؟ نہیں، پارٹی نے کہا ہے، ہماری جو آخری پارلیمانی پارٹی میٹنگ ہوئی اور ان میں ہمیں یہی کنوے کیا ہے کہ ان کی ود ان نیکسٹ ویک ملاقات ہو جائے گی. اگر نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں پھر ہم سب کو جو ہے نا کلیکٹیولی اس چیز پہ جو ہے نا پریشر ڈالنا چاہیے. صحیح. سر اب دوبارہ یہی میں جاننا چاہوں گی کہ اب استعفے تو دیے جا رہے ہیں، جنہوں نے نہیں دیے ان کا ایک شو کاز بھی یا ایک لسٹ بھی جاری ہوگی. ایک طرف استعفے، ایک طرف کوئی احتجاج تحریک چلے گی یا نہیں چلے گی؟ دیکھیں تھوڑا سا دیکھیں فلڈ والے آسپیکٹ کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. پاکستان کو بہت بڑی کلیمٹی نے ہٹ کیا ہے، اور کلیمٹی کو آپ سمجھیں کہ پانی آیا اور اتر جائے گا، کلیمٹی ختم ہو جائے گی، اس طرح سے نہیں ہے. اس نے آپ کی ایگریکلچر کی باسکٹ کو ہٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے فوڈ سیکیورٹی ہمارے گھر میں داخل ہو گئی ہے. مطلب آپ بیسک کموڈیٹیز کی قیمت دیکھ لیں، مطلب کل اگر آپ کو بازار جانے کا اتفاق ہو، مطلب ٹماٹر جیسی چیز 400 روپے کلو مل رہی ہے. اس وقت آپ کی جو ہے نا لائف سٹاک کی شارٹ فال ہو گئی ہے، پراپر گوشت مارکیٹوں میں اس طرح سے اویلیبل نہیں. یہ سارے مسئلے مسائل ہیں. ان ساری چیزوں کا بھی دیکھنا ہے کہ عوام کو پہلے ریلیف کس طرح سے پہنچائے. پی ٹی آئی اس وقت ریلیف ایفرٹس میں بھی انوالو ہو رہی ہے، ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس کی ڈیوٹی لگی ہے. ساتھ ساتھ ہم اس چیز سے بھی غافل نہیں ہیں کہ ہم نے عمران خان کو باہر نکالنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ود ان دس خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے مذاکرات کیوں نہیں؟ اب دیکھیں اگر ویسے میں اوور آل بات کروں تو حکومت تو بہت اچھی چل رہی ہے، ٹرمپ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں ہمارے. اب اگر میں ایس سی او کی بات کروں تو وہاں پہ بھی ہم لوگوں کی پریزنس تھی. چائنا اور روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، مارکہ حق بھی ہم نے جیت لیا. تو شہباز شریف صاحب تو 5 سال پورے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس دوران اگر مذاکرات کر لیے جائیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اچھے تعلقات کا یارڈ سٹک کیا ہے؟ دیکھیں تعلقات اچھے تب ہوں جب برابری کے تعلقات ہوں. اگر آپ کسی کے لیے دروازہ کھول رہے ہوں، آپ کسی کے لیے گیٹ وے بنے ہوں، تو میں سمجھتا ہوں وہ تو کوئی تعلقات نہیں ہوئے نا، پھر تو آپ کی پوزیشن کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. ابھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ آپ کے ریلیشن شپ کتنے کارڈیل ہیں. کہ دیکھیں 2 بلاک تو واضح ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت چائنا رشیا ایک طرف ہے، امریکہ ایک طرف ہے. آپ دونوں بلاکس میں بیٹھ نہیں سکتے. الٹیمیٹلی آپ نے کس بلاک میں بیٹھنا ہے؟ دونوں ہی پاورفل ہیں اور دونوں کے ساتھ فی الحال ہمارے تو 2 پاورفل کے درمیان آپ کو چلے بھی جا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں سارے سوچ کے فیصلہ ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح کے پولیٹیکل ایشوز ملک کے انٹرنلی اکنامک سچویشن جو کارنر ہے، چاہے جتنی مرضی مری کی میٹنگز ہو جائیں، جتنے مرضی تسلسل کے آپس میں وعدے وعید کر لیے جائیں،
یہ پرولونگ نہیں کرے گا سسٹم. صحیح. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا Thank you قیمتی وقت دینے کے لیے. بہت پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے بعد امریکہ کی جانب سے پاکستان کی مسلسل تعریف اور پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کامیاب دورہ امریکہ نے پاک امریکہ تعلقات کو مضبوط لائنز پر استوار کیا. پاکستان کے امریکہ کے یوں قریب ہونے سے کچھ خدشات نے بھی جنم لیا تھا، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ خدشہ تھا کہ امریکہ کے ساتھ اتنے کلوز تعلقات کہیں پاکستان کو چین اور روس سے دور نہ کر دیں. لیکن پاکستان کی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دوران بھرپور شرکت، نمایاں کردار اور فروٹفل میٹنگ نے ان تمام خدشات کو دور کر دیا ہے. مغربی بلاک کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کے باوجود ایس سی او کے پلیٹ فارم پر متحد ممالک میں اپنی نمایاں حیثیت برقرار رکھنا کتنی بڑی کامیابی ہے، اس سب پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر مارکہ حق کے بعد ایس سی او میں ہماری ایک پریزنس تھی، کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان کی اس کامیابی کو، اور ایسے موقع پر جب ایک ہمارا دشمن جو کہ کمزور دشمن تھا وہ بھی وہاں موجود تھا، پھر ہماری بھی وہاں پریزنس تھی، یہ سارا معاملہ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے؟ جی بالکل. ایس سی او جو ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ایک بہت ہی ابھرتا ہوا اہم آلٹرنیٹ فورم ہے دنیا کا. اس میں دیکھیں 40% دنیا کی آبادی اس میں ریپرزینٹڈ ہے اور 30% دنیا کی جو اکانومی ہے وہ اس میں ریپرزینٹڈ ہے. تو جب یہ آرگنائزیشن 2001 میں بنی تھی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ریجنز ہیں، جو ایشیا ہے، ایسٹ ایشیا ہے، سینٹرل ایشیا ہے، پھر اس کے بعد ساؤتھ ایشیا جب 2017 میں پاکستان اور انڈیا اس میں شامل ہوئے، تو ان سارے ریجنز میں کوآپریشن بڑھائی جائے، کاؤنٹر ٹیررزم میں، سیکیورٹی میں، ٹریڈ میں، کنیکٹیوٹی میں، انرجی کے شعبوں میں، پھر ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں. تو اس میں اس کی ابھی تک 25 میٹنگز ہو چکی ہیں جو ہیڈز آف اسٹیٹس لیول کی ہوتی ہیں، جو اس کا ہائیسٹ فورم ہے، اس کی سمٹ ہوتی ہے. تو اس میں یہ جو میٹنگ تھی سب سے بڑی تھی. اس میٹنگ میں نہ صرف ان 10 ملکوں کے سب کے آئے جو ہیڈز آف اسٹیٹس جو ہے یا چیف ایگزیکٹوز، بلکہ اس کے علاوہ جو پارٹنر کنٹریز ہیں ان میں سے بھی بہت زیادہ کے جو ہے نا وزرائے اعظم یا صدر آئے، اور بہت نمایاں اس میں ترکیہ کے صدر اردوغان اس میں تھے. پھر اس کے بعد ملیشیا کے انور ابراہیم جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی، اور بہت سے اور جو ہیں وہ بھی جو کہ پارٹنر کنٹریز ہیں. یہ ابھی تک کی سب سے بڑی ایس سی او کانفرنس تھی. تو اس میں پاکستان نے، آپ نے دیکھا کہ جوائنٹ کمیونیکے میں بھی پاکستان جو بھی اپنا موقف اس میں دینا چاہتا تھا بہت نمایاں انداز میں آیا. جو دہشت گردی کے اوپر ہمارا موقف ہے، جس طرح انڈیا پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے، جبکہ اس کانفرنس کی ایک بنیادی جو اس کا کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ باہمی تنازعات جو ہے اس پہ بات نہیں ہوگی. تو لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی پاکستان نے جو ہے دہشت گردی پہ، پھر جو کشمیر جو ہے جموں کشمیر تنازع اس کو جو ہے ریزالو کرنے کے لیے ایک جو پیسفل ڈائلاگ کے تھرو اور ایک جو ہے نا یو این ایس سی ریزولوشنز کے حساب سے ان ساری چیزوں پہ اپنا موقف دہرایا. یہاں تک کہ جو غزہ ہے اس پہ بھی، یا جو باقی دنیا کے بڑے تنازعات ہیں اس پہ بھی. تو بہت ہی پرومیننٹ پارٹیسپیشن پاکستان کی رہی. ہندوستان جو ہے جو کہ ایک جو ہے نا ڈپلیسٹی کی پالیسی چلاتا ہے، یعنی کہ ایک ہپوکریسی کی ایک ڈبل گیم کھیلتا ہے. اور پہلے تو وہ اس کانفرنس میں شرکت بھی نہیں کرتے تھے. مودی پچھلے 3-4 سال سے وہ اس کانفرنس میں خود نہیں آتے تھے، جے شنکر کو بھیج دیتے تھے ہمیشہ اس کی جو سربراہان کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بھی. یہاں تک کہ ایک جو میٹنگ اس کی ہندوستان میں ہونی تھی تو اس کو انہوں نے جان بوجھ کے اس کو ورچوئل کر دیا، حالانکہ اس وقت تک کووڈ ختم ہو چکا تھا، تاکہ اس کی اہمیت کم کریں. اور وہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ یہ مغرب کو یقین دلانا چاہتے تھے کہ جی ہم تو آپ کے جو ہے نا وہ جو انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے ہم تو اس کی. اگر میں اوور آل بات کروں کہ پاکستان کا ریلیشن اس وقت یو ایس اے کے ساتھ بھی اچھا ہے، آن دا ادر ہینڈ چائنا کے ساتھ ہمارے شروع سے اچھے ریلیشنز تھے، لیکن اب اگر ایک بلاک بنتا ہے تو پاکستان کے لیے کتنا اس میں سروائیو کرنا تھوڑا سا ٹف ہو جائے گا کہ ایک طرف یو ایس اے ہے اور ایک طرف جو ہے یہ چائنا ہے. تو کیا کوئی اس میں تھوڑی ایشوز آئیں گے؟ واٹ ڈو یو سے؟ جی بہت سے اینالسٹ اور آبزرورز ہی کہتے تھے کہ پاکستان کے لیے جو ڈیفائننگ تھیم ہوگا پاکستان کی فارن پالیسی کا، یا ڈیفائننگ چیلنج ہوگا اگلے سالوں میں، وہ یہ ہوگا کہ کس طرح سے اپنے جو تعلقات ہیں امریکہ اور چائنا کے ساتھ ان میں ایک ایسا توازن کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ برابری کی سطح پہ دونوں کے ساتھ ہی ہوں گے، مختلف ہے ان تعلقات کی نوعیت، لیکن کس طرح سے اس میں یہ توازن قائم رکھیں کہ وہ ایک کے تعلقات جو ہیں ایک کے ساتھ وہ دوسرے کو متاثر نہ کریں. تو پاکستان نے دیکھیں ابھی جو ہے نا اس وقت پاکستان جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں پاکستان از ان اے گڈ پلیس،
हमारे ताल्लुकात चीन के साथ तो मिसाली हैं ही, उनके साथ तो जो ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है, जिसमें सबसे बड़ी ट्रेड हमारी उनके साथ है, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है उनके साथ, सबसे बड़ी डिफेंस कॉर्पोरेशन है उनके साथ, और एक स्ट्रेटेजिक जो सी एफिनिटी और हार्मनी है जो बहुत ही ज्यादा एक आयरन ब्रदरहुड है या आयरन फ्रेंडशिप है, तो बिल्कुल वो वैसी मजबूती से खड़ी है। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात देखिए कितने बेहतर हुए हैं, क्योंकि अमेरिका की अपनी एक अहमियत है, अभी भी दुनिया में वो सुपर पावर है। दुनिया के जो इदारे हैं सब, ये जो बहुत ही अहम, जो यूनाइटेड नेशंस हो या वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो या और भी जितने मल्टीलैटरल फोरम है, उसमें बहुत ही गहरी छाप है अमेरिका के इन्फ्लुएंस की। तो और अमेरिका के साथ देखें पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो भी अहम है, पाकिस्तान के सबसे बड़े इम्पोर्टर हैं, सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस दुनिया में हमारा अमेरिका के साथ है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी डियास्पोरा हमारी, जो हमारे पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स हैं वहाँ पे, वो अमेरिका में रहते हैं। फिर एक बड़े वो वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में रेमिटेंसेस भी हमें मिलती हैं, और फिर एक जाहिर है कि स्ट्रेटेजिक सतह पे भी एक बहुत जो है ना मतवाजन एक रिश्ता है। तो अब देखें कि पिछले चंद माह में और उससे पहले क्या हुआ है। हिंदुस्तान जो अमेरिका का दम भरता था और वो ये कहता था कि जी हम तो चाइना को कंटेन करने में आपके जो है ना मददगार होंगे, आपके साथी हैं, क्वाड में भी उनके साथ थे, I2U2 में भी बहुत से मुआहदात में वो सो कॉल्ड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है जो कि चाइना को कंटेन करने की एक स्ट्रेटेजी थी। बिल्कुल। तो उसके होते हुए भी उनके ताल्लुकात अमेरिका के साथ इस वक्त एक जो है ना डाउनवर्ड स्पाइरल पे हैं, नीचे आ रहे हैं। देखिए बहुत से इख्तलाफात हो गए हैं ट्रेड के मामलात में, जो वहाँ पे जो उनके H1B वीजास पे वहाँ पे इंडियंस जाते थे उन मामलात पे। फिर उसके बाद जो उन्होंने जुटलाया, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो रोल था, जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई उसको खत्म करवाने में, बहुत शुक्रिया जंगबंदी सर करवाने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।